हाफिज साहब, आज की मजलिस में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का रोज़ा आपको मुबारक हो हाफिज साहब। और जी हाँ, आज की जो इस्लामी तालीम है वो आप हमें क्या सिखाने वाले हैं? जी, जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लाहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलअव्वल में तमाम सामीन कराम जितने इस प्रोग्राम सिदरतुल मुंतहा को देख रहे सुन रहे, आप तमाम को माह रमज़ान की दूसरी रोज़ा मुबारक हो। और माह रमज़ान के अंदर हम जो भी इबादत कर रहे हैं, अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम की इबादत को कबूल फरमाए, बढ़ा चढ़ा कर कबूल फरमाए। हमारी इबादत के अंदर इखलास, हमारे इबादत के अंदर यकीन और हमारे इबादत के अंदर ध्यान तवज्जह नसीब फरमाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सिदरतुल मुंतहा के प्रोग्राम के तरफ से मेरा जो सीखना सिखाना का जो मजालिस है, अल्हम्दुलिल्लाह कल मैंने जिस तरह से अपने प्रोग्राम के अंदर शुरुआत किया ईमान के ऊपर कि 7 चीज़ों पर एक मुसलमान को ईमान रखना है, और ये 7 चीज़ों पर ईमान रखने पर हम ईमान वाले कहलाते हैं। तो कल जो पहली सिफ़ात पर मैंने बात की, आमनतु बिल्लाह, यानी हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान लाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मानते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मानते हैं। इन दोनों चीज़ों का मानने से ही हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर पूरा ईमान लाते हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मानने के ऊपर उसका मतलब क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक है, उसका कोई दूसरा नहीं, उसका कोई हम शक्ल नहीं, और वो तमाम ऐबों से पाक है, ना उसका कोई फैमिली है, ना उसका कोई जनरेशन है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई चीज़ अल्लाह ताला किसी चीज़ का मोहताज नहीं, न अल्लाह सुब्हानहू व तआला करने में किसी के राय के मोहताज है। तो इन तमाम चीज़ों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुतालिक समझना और अपने आप को समझाना, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को एक रब मानकर अल्लाह ताला पर यकीन करना कि मेरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो एक है। जिस तरह से मेरे सूरतुल इखलास की तिलावत अभी की, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद अपनी सिफ़ात बयान करते हैं, और वो कहते हैं अपने नबी अलैहिस्सलाम से, कुल के नबी, यानी कह दो, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो लोगों से जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर उंगली करते, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर शक करते, कहते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बीवी है, बच्चे, नाउज़ बिल्लाह वगैरह वगैरह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस सूरतुल इखलास के अंदर खुद अपने आप को डिक्लेयर किया कि कह दो लोगों से, कुल हुवल्लाहु अहद, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक है। अहद, अहद कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक है। अल्लाहुस समद, वो समझ ज़ात है, बेनियाज है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। लम यलिद, ना वो किसी से है, वलम यूलद, ना उसमें से कोई है। मतलब ये कि ना उसका कोई फैमिली, ना उसका कोई जनरेशन है से अल्लाह ताला आया है, ना अल्लाह ताला से ना कोई फैमिली, ना कोई जनरेशन है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि मेरा अल्लाह इन तमाम चीज़ों से, ऐबों से, ज़रूरियात से अल्लाह ताला पाक है। तो ऐसा अक़ीदा सिर्फ अल्लाह ताला पर रखना, इसी को ईमान की जो है पहली सिफ़ात कहा जाता है, आमनतु बिल्लाह। तो इंशाअल्लाह ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान लाने का यकीन है, और ये अक़ीदा, ये गुमान हमारे अंदर होना चाहिए। तो ये अक़ीदा, ये गुमान जब अल्लाह ताला पर हमारा होगा, तभी हमारा अल्लाह ताला पर ईमान लाना मुकम्मल होगा, और इखलास और प्योरिटी होगा, और अल्लाह ताला को सिर्फ एक ही रब मानना कि वो वरा अउल वरा है, यानी वो था, है और हमेशा रहेंगे, ना उसकी शुरुआत है ना उसका इंतहा है। तो ये यकीन हमें अपने अंदर बनाना है कि मेरा अल्लाह कैसा है, और मेरा अल्लाह हर चीज़ कर सकता है,
جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ یاسین کے اندر آخری رکوع کے اندر کیا فرمایا؟ انما امرہ، جب میں کسی امر، کسی کام، کسی چیز کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جب میں کسی امر، کسی کام، کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں صرف کہتا ہوں کن فیکون، ہو جا، وہ چیز وجود میں ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایسا یقین رکھنا، ایسا گمان رکھنا، اور اسی پر ہم جو بھی عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ کو اپنے سمجھ میں رکھ کر، تو ہی ہمارا عبادات قبول ہوگا۔ دوسری جو ایمان کے اوپر جو دوسری صفات جس پر ہم مسلمانوں نے ایمان لایا وہ ہے وَمَلَائِکَتِهِ۔ آج دوسری چیزوں پر ہم جو مذاکرہ کریں گے، وہ ملائکہ کے مطلب کیا ہے؟ ملائکہ کہتے ہیں فرشتوں کو۔ فرشتے جو ہے جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، ان کے پاس انسانی جیسا جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا، اور وہ بے شک برحق ہے، بے شک برحق ہے۔ کتنے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ہی علم کے اندر ہے، لیکن 4 بڑے مقرب فرشتے ہیں جو مشہور ہے، جو بڑے بڑے کاموں کا انتظام دیتے ہیں، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہے، تمام فرشتوں کے سردار ہے، اور جبرائیل علیہ السلام ہی وہ فرشتہ ہے جو تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں تک جو ہے وحی کو لاتا تھا، پیغام کو اللہ تعالیٰ کے پاس سے لا کر ان تک پہنچاتا تھا، یہ ان کا کام تھا۔ اور جبرائیل علیہ السلام جو ہے اپنے کاموں کو سر انجام دیتے تھے۔ اور دوسرا جو فرشتہ ہے اس کو کہتے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام۔ حضرت میکائیل علیہ السلام جو دوسرا بڑا فرشتہ ہے، ان کا ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ مخلوق کی روزی کے انتظام میں ہیں، مخلوق کے روزی کے انتظام میں ہے، کس کو کیا کھانا، کتنا کھانا، کب کھانا، کس ملک میں جا کر کھانا، وہ ان تمام نظاموں کو کرتا ہے۔ ان کے نیچے اور بھی فرشتے کام کرتے ہیں، اور بارش کے انتظام وغیرہ کرنے میں میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے۔ تیسرا جو فرشتہ ہے وہ ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام جو تیسرا بڑا فرشتہ ہے، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذمہ داری دیا ہے کہ یہ مخلوق کے جو ہے روح نکالنے کے انتظام میں ہے، جس کا وقت مکمل ہو جاتا ہے، جس کا روزی پانی ہوا دانا ختم ہو جاتا ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ کر اس مخلوق کے روح کو نکال کر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس لے کر چلا جاتا ہے۔ مطلب وہ انسان، وہ مخلوق دنیا سے جو ہے رخصت ہو جاتا ہے اور انتقال فرما جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلا جاتا ہے۔ اب وہ روح کیسے نکالتے ہیں، اس کے نیچے کتنے فرشتے کام کرتے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن روح نکالنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عزرائیل علیہ السلام کو دیا ہے۔ چوتھا جو بڑا مقرب فرشتہ ہے اس کا نام ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو چوتھا مقرب بڑا فرشتہ ہے، اس کا ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ سور جو دنیا سے بھی بڑا ہے اس کو اٹھا کر اور سانس بھر کر وہ کھڑا ہے یہ انتظار میں کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کہ سور کو پھونکو، اور جب سور کو پھونکا جائے گا، وہ ٹرمپٹ کو جب وہ پھونکیں گے تو اس کے آواز اتنی بھیانک ہوگی، خطرناک ہوگی، جس کے آواز سے پوری کائنات اور کائنات کے اندر یا کائنات کے باہر جتنی چیزیں سب جو ہے فنا ہو جائے گا، ٹوٹ پھوٹ کر پورا دنیا ختم ہو جائے گا، اور اس کے پھونکنے سے یہ دنیا ختم ہوگا۔ اس کے بعد کئی سال تک دنیا ایسے رہے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ پھر حکم دیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پھر سے سور پھونکا جائے۔ تو جب دوسری بار سور وہ پھونکیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے منظر کو جو ہے شروع کر دیں گے۔ تو اس طرح سے 4 مقرب فرشتے ہیں، اور یہ بڑے بڑے فرشتے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کاموں کی ذمہ داری کے اندر لگایا ہے، ان کے نیچے کئی ملین اور کئی ہزار ملین بلین جتنا بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر اللہ تعالیٰ عالم، لیکن ہمیں یہ یقین کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اور ہمارے دائیں اور بائیں کاندھے پر بھی 2 فرشتے فجر سے لے کر مغرب تک، عصر تک، اور عصر کے بعد سے لے کر فجر تک 2 فرشتے رہتے ہیں، جن کو جو ہے کہا جاتا ہے کرامن کاتبین۔ کرامن یعنی کہ دائیں فرشتہ اور بائیں فرشتہ دونوں ہمارے اعمال نامے کو لکھتے ہیں۔ تو ہمیں ان باتوں پر یقین کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر کام کو سر انجام دیتے ہیں، اور فرشتے گناہوں سے پاک ہے، نافرمانی سے پاک ہے، ہمارے نظروں سے اوجھل ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے تابعداری میں لگے ہوئے۔ کئی فرشتے جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے، تسبیحات میں لگے، کئی جو ہے
قیام میں کھڑے ہوئے نمازوں میں، کئی رکوع میں جو ہے آج تک ہے، کئی سجدوں میں ہے، کئی جو ہے تحیات میں بیٹھے ہوئے پوری اللہ تعالیٰ کے حکم کو مکمل کرتے ہیں۔ ان کے اندر انسانی جیسا یعنی کہ برا کرم کرنے والی جو صفات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے ان کو پاک رکھا ہے۔ نہ ان کے بیوی ہے، نہ ان کے بچے ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب بھی بارش ہوتی ہے تو ہر بارش کے ایک ایک قطرے پر ایک ایک فرشتہ جو ہے مقرر ہے، وہ بارش کے قطرے کو آسمان سے لا کر زمین پر جہاں پر بھی گرانا ہوتا ہے، جس کے گھر پہ گرانا ہوتا ہے، جس کے کھیت پر یا جس کے گارڈن میں، جس کے گاڑی پر، جس کے سر پہ یا جہاں پر بھی گرانا ہوتا ہے، وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس قطرے کو لا کر زمین پر اسی جگہ پر جو ہے گراتے ہیں، اور پھر وہاں سے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو فرشتے اتنے ہیں، ان کی گنت اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے۔ تو دوسری جو کتاب ہے، دوسری جو ہمارا عقیدہ ہے، وہ ہے وہ ملائکت ہی یعنی فرشتوں پر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم یہی دعا کرے کہ جو بھی ہم لوگوں نے ایمان لایا، پہلے اللہ تعالیٰ پر، پھر دوسرا فرشتوں پر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ایمان کو یقین میں مضبوط فرما۔ ایمان ایک چیز ہے جس کو ہم زبان سے کہتے ہیں اور دل سے یقین کرتے ہیں، لیکن اس یقین کو مضبوط رکھنا، اس یقین کو ہمیشہ اس کو فریش کرنا، اور اس یقین کو اپنے اندر جو ہے اس کو ریمائنڈ کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم نے کسی چیز کو بویا، کسی فروٹ کو بویا، یا ہم نے کسی پھل کو بویا، یا ویجٹیبل یا درخت لگایا، اگر ہم اس کو پانی دیتے رہیں گے، اس کو میٹیریل، اس کو کیمیکل دیتے رہیں گے، منیوا چھوڑتے رہیں گے، تو وہ ہرا بھرا ہوگا، ہیلتھی ہوگا، فریش ہوگا، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ ایسے ہی ہمارا ایمان ہے، ہمیں روزانہ اپنے ایمان کو فریش کرنا ہے، کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور جب ہم اس طرح سے اپنے ایمان کو فریش کرتے ہیں کلمہ پڑھ کے، تو ہمارا ایمان کا جو زنگ لگ جاتا ہے وہ صاف ہوتا رہتا ہے، ہمارے ایمان تازہ ہوتا ہے، اور ہمارے ایمان جو ہے ہمارے دل کے اندر ہے۔ ایمان نظر تب آتا ہے جب ہم اچھے اعمال کرتے ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، تو ہمارا ایمان ظاہر ہوتا ہے۔ ایک مسلمان اگر یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن ظاہر میں کوئی چیز نظر نہیں آتا، نہ اس کی شکل صورت اسلام کی طرح ہے، نہ اس کا جو ہے نہ اس کا عبادات ہے، نہ نماز کی پابندی کرتا، نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ بڑوں کو عزت، چھوٹوں سے محبت کرتا ہے، تو اس کے مطلب یہ کہ ایمان تو اس کے اندر ہے، لیکن اس کا ایمان جو ہے مردہ گیا، رشٹی ہو گیا۔ اس کو اپنے ایمان کو ریفریش کرنا ہے، اس کو اپنے ایمان کو ریفریش کرنا ہے، تاکہ اس کے ایمان جب ریفریش ہوگا تو ایمان اس کا ظاہر ہوگا۔ جب ایمان ریفریش ہوگا تو وہ نیکی کی طرف بڑھے گا۔ جب ایمان اس کا ریفریش ہوگا، صاف ہوگا، مضبوط ہوگا، تو وہ مسجدوں کی طرف بڑھے گا، وہ قرآن کی طرف بڑھے گا، وہ جو ہے عبادات کی طرف بڑھے گا، وہ ذکر کی طرف بڑھے گا، وہ صدقہ خیرات کی طرف بڑھے گا، اس کے دلوں میں نیک باتیں آئیں گے، اس کا دل صاف ہو جائے گا، اور وہ نیکی کی طرف اپنے آپ کو آگے بڑھائے گا۔ جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے، جیسے درخت کمزور ہو جاتا ہے، اگر اس کی خیال نہ کیا جائے، اگر اس میں پانی وغیرہ نہ ڈالا جائے، تو اس کی وجہ سے وہ پیڑ جو ہے آہستہ آہستہ سوکھتا جاتا ہے، اور سوکھتے سوکھتے ایک دن جو ہے وہ زمین پر مل کر زمین میں نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ہمارا ایمان اگر ہم نے اس کا خیال نہیں کیا، اس کو ریفریش نہیں کیا، کلمہ ہم نہیں پڑھتے رہے، تو ہمارا ایمان آہستہ آہستہ بجھتا چلا جائے گا، جیسے روشنی بجھتا چلا جاتا ہے، کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور ہوتے ہوتے بالکل اتنا کم ہو جاتا ہے روشنی کہ ایک انسان کو یہ بھی نظر نہیں آتا اس روشنی سے کہ اس کے اگل بغل میں کیا چیزیں ہیں۔ تو ہمیں اپنے ایمان کو ریفریش کرنا ہے کلمہ کے ذریعے سے، اور اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں علماء کرام کہ روزانہ ہم کلمہ کو پڑھ کر اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ لا الہ الا اللہ، اس طرح سے کلمہ کو ہم پڑھیں۔ کلمہ کے اندر لا کو لمبی کھینچنا ہے، لا الہ، لا کے مطلب ہم اس بات کا اقرار کرتے، لا یعنی نہیں، الہ صرف، الا اللہ ایک ہی ہمارا رب ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ تو اس کلمہ کو روزانہ
ایٹ لیسٹ کم سے کم ہم 100 ٹائمز روزانہ اس کو ریفریش کرے، اپنے ایمان کو تازہ کرے۔ جب ہم روزانہ کلمہ کو پڑھیں گے، روزانہ ہم کلمہ کو پڑھیں گے تو ہم خود احساس کریں گے کہ میرا اندر ایمان کا جذبہ جاگ رہا، میرے اندر ایمان کی حلاوت آ رہی ہے، مجھے نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، مجھے قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے، مجھے نیک کام کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اور پھر جب اندر کا نور جاگے گا، اندر کا جو ہے روشنی جاگے گا، تو ہمیں اچھائی نظر آئے گا، ہمیں جو ہے نیک چیزیں نظر آئے گی، اور ہمیں جو ہے نیکی کی طرف بڑھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو مذاکرہ ہوا، اللہ تعالیٰ مجھے خود اور سننے والے سامعین کرام کو بھی عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔